आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीनस HD के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। आप हर साल रमज़ानुल मुबारक में 9:30 बजे से 11 बजे तक हमें लाइव देखते हैं और कोशिश होती है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात करें, तमाम मकातब फ़िक्र को बुलाएं। हर शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमें फ़र्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन करती हैं, खा वो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हों या माहिर कानून हों या हमारे पॉलिटिशियन हजरात हों, तो आते रहते हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। उलमाए इकराम बात करते हैं दीन मोहम्मद पर, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत पर, रोज़ों की अहमियत पर, ज़कात पर, फ़ित्रे पर और जो हमारे जो तारीख़ी दिन हैं, जिस तरह आगे शहादतों के दिन हैं, ताक रातें हैं, तो कोशिश होती है कोई भी दिन मिस ना हो। और इस हमारी नशरियात को सपोर्ट करने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम कंपनीज़ का कि जो प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर हमें भेजते हैं ताकि हम आने वाले मौज़ूज़ीन को उनके गिफ्ट दें। उनकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी आप हमारे सेट पर देख रहे होंगे, न सिर्फ सलमान फूड, स्टिचिंग कॉटन, सैलीटेक्स, मदीना हर्बल, नेल्सन पैंट एंड बहुत कुछ, एंड कराची एकेडमी के भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को, मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में हैं, नौजवान हैं, बहुत स्पिरिट है उनमें। और फिर न सिर्फ वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी से लेके मीडिया के लोग, बहुत सारे लोगों के मसाइल पर वो सबसे पहले पहुंचते हैं। प्रेसिडेंट कराची बार आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया सर आमिर वड़ाई साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपका अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है, बड़ा खुल के बात करते हैं दीन इस्लाम पर, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब अहमद, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ नात ख्वां तला अंसारी में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तला, आपने टाइम दिया। और गायनेकोलॉजिस्ट भी सर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन साहबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले सर आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, चूँकि इस वक्त एक हॉट टॉपिक चल रहा है, उस पर आप लोगों की बड़ी जद्दोजहद है, बड़ा आप पर प्रेशर है। आमिर भाई, पहले तो रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा आपकी रैलीज़, इज्तिमात, तो फिर सोते कब हैं आमिर भाई, नींद कब आती है, या कि अब नींद भी रमज़ान में है ही नहीं, बस सिर्फ बस वकला बरादरी के काम ही करने हैं? नींद तो कम है ना, असल में इश्यूज़ हैं। फिर इस टाइम पे जो इश्यूज़ चल रहे हैं ये काफ़ी सीरियस नेचर के हैं, जिसमें जो टॉप इश्यूज़ हैं, जिसमें एक रेलेवेंट टू द 6 कैनल से, कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट है, 26 अमेंडमेंट से, पीका से रेलेवेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो आपका इस वक्त गला भी बैठा हुआ है, गालबन आप तब्दील करके आ रहे हैं, ओहो इज्तिमा में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छा, उनको एज ए वाइस चांसलर जो ये अपॉइंट करना चाह रहे थे, ये सारे इशूज़ हैं। कल भी हमारा एक बहुत बड़ी जो एक प्रोटेस्ट था, जिसमें हैदराबाद, लड़का ठट्ठा, मोरो, डिफरेंट जगहों से, पूरे इंटीरियर से डिफरेंट जगहों से हमारे वकला दोस्त आए हैं और प्रेस क्लब पे हमने एक काफ़ी प्रोटेस्ट किया है। और उसमें जो मेनली 6 कैनल्स के इशू से रेलेवेंट है, जो दरिया सिंध पे बनाई जा रही हैं, और हमारा ये कहना है कि ये जो 6 कैनल्स है, ये बेसिकली ये कातिल कैनल्स के तौर पे हम उसको कहते हैं, क्योंकि सिंध में पहले ही पानी की कमी है और अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई है, मतलब ज़मीन में मैदान का अपना काम है, पहाड़ का अपना काम है, सूरज का अपना काम है। अब पंजाब में वो चोलिस्तान को आबाद करने के लिए दरिया सिंध पे 6 कैनल्स, रेगिस्तान बनाने का अल्लाह का एक अपना मकसद था। एक तो आप नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारा ये कहना है कि अगर आप सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, तो पहले सिंध में जो ज़मीनें मैदान मौजूद हैं, पहले आप उनको आबाद करें। सही है, वो आबाद हो जाएं, दूसरी फिर आपको लगे कि पानी की वाफिर मिकदार है, तो आप किसी ऐसी अननेचुरल जगह पे जाके फार्मिंग करने की कोशिश करें। तो आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, इतना बड़ा इशू है ये, मुझे याद है कालाबाग डैम मुतनाज़ा प्रोजेक्ट था जो आज तक मुतनाज़ा ही है और वो बनाने वाले कामयाब ना हो सके। अब आज की अपडेट है कि काम शुरू है सर, आपके एहतजाज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, बहुत रियली अप्रिशिएट, लेकिन
ان کے سر پہ جو نہیں رہیں گے سر ابھی ہمارا یہ پروٹیسٹ کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا. اچھا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم سندھ میں ہر مکاتب فکر کے لوگ جو ان سے وہ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, وکیل ہوں, سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, چاہے آرٹسٹ ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے ایون کوئی گورنمنٹ آفیشلز ہیں گورنمنٹ ڈیوٹیز کر رہے ہیں, چاہے ہاری ہوں, تاجر ہوں. ایون خواتین نے 8 مارچ پہ اس کے خلاف جو ان سے وہ کیا. ہمارے طلبہ مختلف یونیورسٹیز کے نکل گئے ہیں روڈز پہ, وہ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایون کنڈیارو سائڈ پہ ٹرانسجینڈرز نے اس ایشو پہ پروٹیسٹ کیا ہے. تو یہ ایشو ایسے نہیں ہے کہ بس یہ ابھی آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بڑھے گا, دائرہ کار بڑھتا جائے گا. اور اگر ایسا ہو سوری فار انٹر, ویسے تو گرفتاریوں سے آپ لوگ نہیں ڈرتے وکلا اور میڈیا کے لوگ, ایسا نہ ہو کہ پھر حکومت کی طرف سے ایکشن ہو اور پکڑ دکڑ شروع ہو, آپ سب جیلوں میں ہو. دیکھیں اس میں جو پوزیشن ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دائرہ اختیار بڑھتا جائے گا. اب پروٹیسٹ کا ظاہر ہے ابھی ایک سافٹ وے ہے, پھر اس میں ہمارا آگے رمضان کے بعد مائنڈ ہے, ہو سکتا ہے ہم اسلام آباد ایک ریلی کی صورت میں جائیں, ہو سکتا ہے ہم اس میں چولستان کی طرف چلے جائیں جہاں پہ یہ بنا رہے ہیں کینلز, تو وہاں پہ آپ رکوانے جائیں گے چولستان کی طرف؟ ڈیفینیٹلی جو بھی ہے ہم, لیکن اپنا جو ہے رول پلے کریں گے. اور میرے خیال سے اس میں گورنمنٹ کو یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا. عامر نواز وڑائچ صاحب, جدید طرز زندگی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, وفاقی حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جدید فارمنگ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ یہ پاکستان بھی سب کا ہے. جدید فارمنگ میں اگر آپ کے پاس سندھ میں جگہ موجود نہیں ہو, میدان موجود نہیں ہو, تو آپ ریگستان کو آباد کریں نا. جب آپ کے پاس, یا تو آپ بول دو سندھ کو آپ اپنا نہیں سمجھتے, تو بات سمجھ. اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے, دیکھیں یہ دیہی نہیں شہری علاقوں میں بھی ایشو ہو جائے گا. جب پانی نہیں ہوگا, لوگوں کے پاس کاشت نہیں ہوگی, یہاں پہ پینے کا پانی تک نہیں ہوگا. ابھی جو ٹینکر آپ 5,000 10,000 میں لے رہے ہیں, یہ لاکھ میں بھی نہیں. صحیح ہے, کیوں پانی ہوگا ہی نہیں کسی بھی. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ایک اسٹیج آئے گی, یہ جتنے بھی لوگ مختلف جگہوں پہ پروٹیسٹ کریں یہ ایک جگہ آ کر اکٹھے ہو جائیں گے. عامر نواز وڑائچ صاحب کراچی بار کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم ہے, پھر قوم پرست رہنما ہے, تو آپ سب گرفتاری کے لیے بھی تیار ہیں غالباً؟ سر گرفتاری کیا, جان سے مار دیں, ہم نے تو سمپل بولا ہے. جب پانی نہیں ہوگا سندھ میں لوگ کیا کریں گے؟ تو سر جب آپ کے ساتھ گورنمنٹ آفیشیلز جیسے آپ نے مینشن کیا کہ انوالو ہیں, تب بھی اس کے اوپر اتنا سلو ورک کیوں ہو رہا ہے, یا اس پہ نوٹس ہی نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں وہ ہر چیز کو, پاکستان میں کی حالت ایسی ہے نا, یہاں پہ آپ ریکویسٹ سے تو یہ لوگ مانگتے ہی نہیں ہے کوئی بات. یہاں پہ کوئی بھی بات منانے کے لیے آپ کو ایکسٹریم لیول پہ جب تک آپ نہیں چلے جاتے ہو نا اپنے پروٹیسٹ کو, اپنے احتجاج کو لے کر, اگر پہلی بات پہ ہی سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے. سر ایکسٹریم لیول پہ اگر لے جاتے ہیں تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے یا کسی کوئی پارٹی میں لگے. ایجنڈا تو تب ہونا, آپ ایک بات سمجھے نا کہ جب ریگستان, ایک ریگستان کو آپ آباد کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک آباد جگہ کو آپ ویران کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سینس لیس بات ہے. بالکل صحیح ہے. سینسفل بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی پورے سندھ کی زمینیں آباد ہو چکی ہے, خیبر پختونخوا کی آباد ہو چکی ہے, بلوچستان کی آباد ہو چکی ہے, پنجاب کی زمینیں آباد ہو چکی ہے. اب آپ کے پاس اتنا زیادہ پانی ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ پانی ضائع نہیں ہو, تو آپ ریگستان آباد کرنے جا رہے ہیں, یا آپ کے پاس زمینیں ہوتی نہیں. جیسے سعودیہ میں ان کے پاس زمین نہیں ہے, ان کے پاس ہے ہی ریگستان ہے, تو کامن سینس کی بات ہے وہ ریگستان کو, اب آپ بولو کہ وہ ریگستان, تو ان کے پاس میدان نہیں ہے. اگر ان کے پاس میدان ہوتا تو وہ کیوں ریگستان پہ وہ کام کرتے؟ کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی عامر نواز وڑائچ صاحب نے. ڈاکٹر صاحبہ, بینگ اے ڈاکٹر, پھر رمضان المبارک زیادہ ٹف سچویشن ہے, اور پھر آپ کو پیشنٹس کی کال آنا, پھر گھر سے بھاگنا, آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت زبردست جا رہا ہے, لیکن وہ لیڈیز میں ایک ایکسٹرا چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ مینیج کر لیتی ہے. اب جیسے مجھے گھر کو بھی دیکھنا ہے, کلینک کو بھی دیکھنا ہے, اس کے علاوہ جو ہے اور بھی
बल्कि रमज़ान में कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं मज़ीद भी, और बहुत अच्छे तरीके से निभा लेती हूँ। हत्ता के मॉर्निंग के पराठे तक मैं बनाती हूँ, सहरी के पराठे भी बनाती हूँ। कल वुमेन्स डे था तो हम मुख्तलिफ शुबाए की ख़वातीन जो थी हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे। आप भी एक लेडी हैं और फिर डॉक्टर और फिर घर, फिर क्लिनिक, हॉस्पिटल, सबको देखना पड़ता है। तो मतलब ये कि रमज़ान बाकी महीनों से ज़्यादा टफ जा रहा है, इसका मतलब जी मुश्किल जा रहा है। जी जी, बाकी महीनों की निस्बत जो है ना ये टफ होता है, लेकिन अल्लाह की दी हुई हिम्मत होती है, बंदा बड़ा आसानी से निभा लेता है। क्लिनिक टाइमिंग मॉर्निंग, कहीं रोजा लगना शुरू हो जाता है काम करके? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ कि ये जो डेज हैं, ये रमज़ान जो अब के आया है इतना ईजली आया है कि मेरी नज़र में बदनसीब है जो इस रमज़ान में रोज़ा नहीं रख रहा। क्या बात, बहुत गुड रमज़ान है, अच्छी और कोई बहुत हैवी नहीं पड़ता है, आराम से हमारा हॉस्पिटल भी, क्लिनिक भी, घर भी चल रहा है, हत्ता के शॉपिंग्स भी चल रही हैं। साथ साथ कितने पेशेंट्स आपके हाथ से निकले होंगे? हजारों? हजार है ना? हजार। कोई ऐसा पेशेंट जो आज भी याद हो कि यार वो खातून मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छी थी, बड़ी नफीस थी? कुछ होती है ना, मेमोरीज होती हैं, किसी से दिल लगाव हो जाता है। बिल्कुल। एक लेडीज मुझे नहीं बोलती रमज़ान के हवाले से। अच्छा। वो रमज़ान में सहरी के टाइम उसकी डिलीवरी हुई थी, बिल्कुल फजर के टाइम बताएं डिलीवरी हुई थी, और कहती काश के आज ये उसके बाद हो जाती है, इफ्तारी के बाद, तो फिर आज का रोजा ना जाता। वो हाँ, वो लेडीज मुझे कभी नहीं भूलती कि जो आज के डे भी परहेज, वो इस हिसाब से मुझे। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो याद रह जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं। एक डॉक्टर, स्पेशली जो गायनाकोलॉजिस्ट का जो पेशा है, इन पर ये भी सोसाइटी पे इल्ज़ाम लगता है कि ऑपरेशन आम हो गए हैं हमारे पास, हर खातून का ऑपरेशन। वजह क्या है डॉक्टर साहब? इसका रीज़न ये है कि आपको एक बात हकीकतन बताऊं कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज कम हो गई है। पहले जितनी लेडीज थी उनके वर्क ज़्यादा थे, वो वॉक करना, काम करना घर के। आजकल मासियाँ काम करती हैं तो वो लेडीज लेटी रहती हैं, तो वो एंड टाइम पे जो हमारा लेबर का टाइम होता है, उस टाइम जिस एक्सरसाइज के साथ हेड फिक्स होना चाहिए नहीं हो पाता। जब वो नहीं होगा तो वो ज्यादातर फिर टाइम पूरा होने पे सीजर पे जाता है। तो आप कहती हैं कि अब जिम करना स्टार्ट कर दें ख़वातीन, या घर के काम ही करें? नहीं, जिम तो मैं फिर भी नहीं कहूंगी, बल्कि बहुत अच्छा मशवरा दूंगी कि घर का काम कर लें। वो सिर्फ घर के काम और नमाज, 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ेंगे तो उसके अंदर इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि नॉर्मल बेबी। आप ये देखें कि पठान पेशेंट मेरे पास बहुत सारी हैं। पठान पेशेंट में बहुत कम ऑपरेशन है। बताएं वो वजह नमाज है? हाँ बिल्कुल, वजह नमाज। क्या बात है, बिल्कुल बात की बोला ना ख्वाजा आफ्ताब साहब। पहला अशरा और तरावी का सिलसिला जारी है, 10 रोजा 7 रोजा। क्या ये दीन इस्लाम में सब सही जा रहा है, ऐसा ही चल रहा है उस दिन से, उस जमाने से? ये कल भी हमारा यही टॉपिक रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस बाबरकत रहमतों वाले महीने में नमाज तरावी जो अदा की जाती है, याद रखिएगा कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में आपने जब लोगों को देखा कि लोग फ़र्दन नमाज तरावी अदा किया करते थे, यानी 2-4 अफराद यहाँ पढ़ रहे हैं, 2-4 अफराद वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपने सोचा कि क्यों ना ये जो अलग अलग जो है लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, इनको एक जगह पर जमा किया जाए और एक जमात में ये लोग नमाज अदा कर लें। सही। तो आपने फिर बाकायदा इसका इंतज़ाम किया, और इस इंतज़ाम के बाद जो है फिर तरावी बा जमात होने लगी, और जमात के साथ जो है तरावी में कुरान पाक सुना जाने लगा। अब रही बात आपके सवाल की जानिब आते हैं कि आपने कहा कि तरावी 10 रोज़ा, 15 रोज़ा, 13 रोज़ा, तो देखें तरावी 30 रोज़ा है। सही। पूरे रमजान के रोजा है, यानी जितने दिन रमजान के हैं उतने दिन तरावी के हैं। चांद निकला रमजान का तो तरावी शुरू, और जब ईद का चांद निकलेगा तो तरावी खत्म। ठीक है, तरावी चांद से चांद तक है। अब जो बात आती है, जो हमारे यहाँ राइज है 10 रोजा 15 रोजा, तो उसमें खत्म कुरान होता है, तिलावत कुरान का खत्म होता है। यानी 10 रोजा तमाम होता है तो 10 दिन में जो है एक हाफिज कुरान बाजमात नमाज की सूरत में जो है वो कुरान पाक मुकम्मल सुनाता है। लेकिन वो कुरान पाक सुन लेने के बाद भी जो बकिया अय्याम रमजान मुबारक के हैं, उन अय्याम में तरावी पढ़नी है,
ہاں یہ ہے, یہ ایک چوائس ہے کہ آپ نے مکمل قرآن سن لیا. اب اگر آپ کاروباری مصروفیات ہیں آپ کی, یا آپ کی کچھ ایسی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ وقت نہیں دے پاتے, تو آپ یہ کر لیں کہ آپ اپنی تراویح کی نماز پڑھ لیں. اس میں آپ کوئی بھی جو صورت آپ کو یاد ہو, جیسے کچھ دن پہلے ہمارے یہاں کے چینل کے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ اگر کسی شخص کو صرف سورہ اخلاص یاد ہے تو وہ تراویح کیسے پڑھے گا. عموماً لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو صرف ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے, وہ کیسے تراویح پڑھے گا. تو بہت آسان سا طریقہ, جو صورت یاد ہے وہی صورت ہر نماز میں بار بار دہراتے رہیں, بار بار دہراتے رہیں, اور اسی کو پڑھتے ہوئے آپ تراویح کی نماز پڑھتے رہیں. سوری فار انٹرپشن کہ بینگ این عالم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے, بٹ اس کے افسوس کے ساتھ معنی لوگوں کو نہیں پتا. اسی کی وجہ سے آج دیکھیں کتنے زیادہ مسائل ہیں ہماری سوسائٹی میں. بالکل. تو آپ کے خیال میں اس میں اہتمام کرنا چاہیے ترجمے کا بھی؟ بالکل, اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو بہت آسان ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ فجر کی نماز پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ وقت دیں اس کو, قرآن پاک پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں. اور اگر خود پڑھنا نہیں جانتے تو آج کل تو سوشل میڈیا اور بہت آسان ہے, موبائل کے ذریعے آپ مختلف اپلیکیشنز کے تھرو, گوگل کے تھرو, مختلف آپ کے پاس ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ سن سکتے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل ہی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا. اب ہدایت تو تب ملے گی نا جب ہم اس کو سمجھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب تک ہم اس کے کانٹینٹ کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا فرمایا. دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہمارے مرنے کے بعد تک کے تمام کی تمام چیزوں کو بیان فرما دیا. ہر چیز کو, ہماری ضرورت زندگی, ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا, ہماری شادیاں, ہمارے بچے, ایون کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا. لیکن وہی بات ہے کہ اس کو سمجھیں گے, اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں نجات ہوگی. بہت خوبصورت بات کی عامر نواز والد صاحب. بہت سارے ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک پیکا کا بڑا مسئلہ ہے, اور اس پہ مختلف جو ہماری صحافتی تنظیمیں اس سمیت وکلا سب, تو وجہ کیا ہے کہ حکومت عجلت میں قانون سازی کیے جا رہی ہے, اور پھر جب راستہ روکا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی اس میں ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, گنجائش ہے. تو پہلے کیوں نہیں اعتماد میں لیا جاتا, وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس ٹائم پہ جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, اس میں ہر طرف سے جو گورنمنٹ ہے, سو کالڈ گورنمنٹ کہہ لیں آپ, اس کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کی آواز کو دبایا جائے. کوئی بھی جو ہے وہ سچ نہیں بولے, کوئی اپنا آزادی رائے نہیں دے سکے. اور جیسے پی ٹی وی ہے, باقی سارے چینل بھی پی ٹی وی بن جائے, یہاں تو وہ انٹرٹینمنٹ دیتے رہے, اور اگر کچھ بولنا ہے تو وہ کچھ لکھا ہوا اسکرپٹ ان کو دے دیا جائے, بس یہی بولتے رہے, اسکرپٹ کے مطابق بولتے رہے. تو اس میں ان لوگوں نے پھر یہ بدنیتی سے جو ہے پیکا امینڈمنٹ کی ہے, اور اس میں 10 سال تک سزا رکھی ہے. اب جس کو پک اینڈ چوز ہے, فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی نے کرنا ہے کہ بھئی یہ فلاں بندہ ہے, اس نے یہ سٹیٹمنٹ صحیح دی ہے یا غلط دی ہے. صحیح ہے, جج بھی ان کا اپنا ہوگا, سارا کچھ ان کا اپنا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس میں ایک بڑا اکثر ایک بحث چھڑی رہتی ہے, مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ یہ بات تو ہم سب پہ واجب ہے, ایون دین میں بھی ہے کہ بھئی جب بھی آپ تک کوئی اطلاع پہنچے اس کی تصدیق کر لیں. بالکل صحیح ہے. تو جب بھی وہ چاہے کوئی بھی ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, آپ کے پاس اگر کوئی اطلاع آئی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں. تصدیق کے بعد پھر آپ بول سکتے ہیں. صحیح ہے. اب ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ چلتا ہے کہ کوئی ایک بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ ڈال دیں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے, اس کو ٹرینڈ کے طور پہ یوز کریں, وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو وہاں سے ایشو ہوتا ہے. تو اس لیے ڈس انفارمیشن سے ہمیشہ ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. ہم اگر بات کر رہے ہیں کسی چینل پہ بھی بیٹھے ہیں تو اس پہ میں بھی ایگری ہوں, لیکن آپ کسی کی آزادی رائے, مطلب کوئی اگر اپنا اوپینین دینا چاہتا ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے, یا اختلاف اوپینین رکھتا ہے, ہر کسی کا اپنا ایک ہے, اس پہ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹانا چاہ رہے ہیں یا کچھ, تو وہ پھر کسی بھی طور پہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. اس طرح کے اب کیسز اللہ نہ کرے اب آنا شروع ہو گئے ہوں گے یا فیوچر میں آ جائیں گے اگر اس میں آواز نہیں اٹھائے گی, ایسا ہی ہے سر؟ نہیں, اس پہ بالکل اس پہ آواز اٹھائیں گے بھی اور اس کو ختم بھی کرائیں گے. اس پہ سی پیز بھی داخل ہو چکی ہوئی ہے, مختلف پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. صحیح ہے, گورنمنٹ ڈبل مائنڈ چل رہی ہے اس ٹائم پہ. کبھی وہ آپ سے کہتی ہے میڈیا کے لوگوں سے کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. ایک معصومانہ سوال کرتا جاؤں, عامر نواز وڑائے صاحب
کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. حیدرآباد میں بھی بڑے پروٹیسٹ چل رہے تھے ایک ایس ایس پی کے خلاف, غالباً فاروق لنجار. ایسے ہی ایک ایس ایس پی کو ہٹانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اسپیشلی وکلا برادری کو. یہ تو ایک خط و کتابت کا معاملہ ہے, آپ ان کو ایک لیٹر لکھیں کہ یہ گریونسز ہیں اور آپ اس پہ دیکھیں. ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا. بیسیکلی جب ایگوز کا ایشو آ جاتا ہے نا, وہاں پہ ایک ایگو کا ایشو بن گیا تھا. بیسیکلی وہ کرنٹ لا منسٹر جو ہیں یا ہوم منسٹر ہیں, ان کے بھانجے ہیں. صحیح ہے. اب وہاں پہ ایک سائڈ پہ گورنمنٹ اپنا جو ہے وہ زور لگا رہی تھی کہ ان کا ٹرانسفر نہیں ہو. صحیح ہے. اور دوسری طرف سے وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل. ریزن کہ بھائی جو بھی اس کی سروسز ہے ایکس وائی زیڈ, اس سے وکلا سیٹسفائیڈ نہیں تھے. تو جہاں پہ ایگو ہو جاتی ہے, پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سیلف کنڈکٹ دیکھ سکتے ہیں, اس کی مینٹل اپروچ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کو دوبارہ وہ نوکری پہ جوائننگ دی چھٹیوں کے بعد, تو اپنے اوپر پھول پھینکوانا, ہار پہنانا, تاج پوشی کرانا, مطلب یہ ایک میسج دیتا ہے کہ ہم کتنا براڈ مائنڈڈ ہیں یا کتنے ڈاؤن فال کی طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف, اور کتنا ہمارے لوگوں میں میچیورٹی ہے. چھٹیوں سے تو روز لوگ آتے ہیں. اب ایسا پیٹرن تو کہیں بھی یوز نہیں ہوتا. مطلب یہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا یہ تھا کہ یہ پولیس والوں کا کام یہ نہیں ہے. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں جو آپ کے ٹیکس سے کی گاڑی ہے, جس گاڑی پہ وہ بیٹھ کے آئے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی ہے. جو لوگ پھول پھینک رہے تھے, اگر انہوں نے حلال پیسوں سے لیے تو وہ نوکری کی ان کی جو تنخواہ کے پیسے وہ ہمارے پیسوں سے, وہ ہمارے ٹیکس سے. صحیح ہے. آپ ہمارے ٹیکس سے, ہمارے پیسوں سے. ٹھیک ہے سر, سوری فار انٹرپٹ. چیئرمین یونیورسٹیز کے چانسلر سے بھی آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے؟ وہ شرجیل نام احمد اس دن بڑی صفائیاں دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا, یہ تو پہلے سے یہی سب چل رہا تھا. دیکھیں نہیں, ہمارا جو کہنا ہے وہ ایک بل دے رہے ہیں, میرے خیال سے شاید ہو بھی گیا ہوگا یا نہیں. اس میں یہ ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ وائس چانسلر بنیں گے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی وائس چانسلر جو اس ڈپارٹمنٹ کے سینئر ٹیچرز ہوتے ہیں, جو یونیورسٹی فیلڈ کے لوگ ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے. صحیح ہے. جو جس کا کام ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے. زبردست. صحیح ہے. بیوروکریٹ کا کیا کام ہے؟ اب اگر میں اپنی یونیورسٹی میں بات کروں, ہماری یونیورسٹی میں جو ہمارے چیئر پرسن تھے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کے تھے. صحیح. وہ پڑھاتے سینئر ہو کے وہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو جانتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے معاملات کو جانتے ہیں. یعنی جو جس فیلڈ کا ہے اس کو اسی فیلڈ میں بہتر ہی ہے نا. اب آپ ایسے ہی کسی کو بھی اٹھائیں گے, اٹھا کے ادھر رکھ دیں, تو وہ سوٹیبل نہیں ہے کسی کو. وہ سوٹیبل نہیں ہے. کیا میسج دیں گے اسپیشلی نوجوانوں کو ریگارڈنگ یہ جو 6 کینال کا مسئلہ ہے, اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ یوں تو آپ اس حکومت کے بڑے مخالف چل رہے ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ کے ہم نہیں مخالف چل رہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں. صحیح ہے. ایشو اگر آپ صحیح بات کریں گے ہم آپ سے کہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہو. اگر آپ غلط بات کرو گے تو ہم آپ سے کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اب اگر کام ہی غلط کرنا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب 6 کینلز پہ میں آل اوور پاکستان سب دوستوں سے, سندھ کے دوست تو ہم ایک جگہ متحد ہیں ہی ہیں, ہر کارنر سے, ہر فورم سے, لیکن آل اوور پاکستان میں تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک 6 کینلز پہ آواز اٹھائیں. اور ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو, اگر پنجاب بڑا بھائی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو اس کا حق دے, نہ کہ چھوٹے بھائی کا حق کھائے. صحیح ہے. تو وہاں سے بھی لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی پہلے آپ سندھ کے میدان آباد کر دو, پھر آپ بے شک چولستان کیا جو بھی دل چاہے آپ جدھر چاہے وہ آباد کرنا چاہے آپ. ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی رولنگ جماعتیں ہیں تو یہ کہہ رہی ہیں نہیں بن رہا جی, وہ ایسا ہے, وہ یہ ہم دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں جذباتی ہو گئے ہیں سارے لوگ, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم اعتماد ملیں گے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ہے نا, وہ جو بات کر رہے ہیں میں اس پہ نہیں جاتا ہوں. صحیح ہے. آپ سب چولستان میں جا کے دیکھ لیں کہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے, بات ختم ہو جائے گی. صحیح ہے نا. ہاں اب ظاہر ہے ان پہ پریشر ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کا ان سب پہ بڑا احسان ہے, تو اس احسان کی نظر کو سامنے رکھ. اس کا مطلب آپ بھی ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے؟ سر مینڈیٹ صاحب کے سامنے ہے کس کا کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں اس پہ بولیں گے, اس تو
unnecessary. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پہ جو مین ایشو ہے وہ ریلیونٹ ٹو دی کینلز ہے. صحیح. اور کینلز پہ سب کو آواز اٹھانی پڑے گی, متحد ہونا پڑے گا اور اس کو ختم کرنا. اور بڑی ووکل وائس عامر اتفاق وڑائچ صاحب اسپیشلی سندھ سے, ریلی اپریشیٹ. اور یہ صرف اس ایشو پہ نہیں, میں ان کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں, اور ناٹ اونلی می, بہت سارے لوگ ان کے فینس ہیں, اور یہ ہر جگہ ہر مکاتب فکر کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر ان کا بڑا اچھا مجھے یہ لگا ان کا اسٹائل کہ ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہم ہی کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ غلط ہیں تو پھر ہم سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ غلط ہیں. معاشرے کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, حلال حرام کی تمیز کی ضرورت ہے, صحیح غلط کی پہچان کی ضرورت ہے. ریلی اپریشیٹ عامر نواز وڑائچ صاحب, یہ سلمان فوڈ کا گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ مدینہ ہربل بھی آج پہنچا ہے, یہ سر یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اور طلحہ ہمارے ساتھ موجود, طلحہ نعت رسول مقبول کی طرف ہم آتے ہیں. بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز یہ جابانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز یہ جابانا. عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا. عادل میں تجھے رکھ لوں, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے, اب رخ کو چھپا بیٹھے, کر کے مجھے دیوانہ. عادل میں تجھے رکھ لوں, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو آقا, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا. بے خود کیے دیتے ہیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہو, درشن کا تو درشن ہو, نذرانے کا نذرانہ. بے خود کیے
دیتے ہیں، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ، اور بہت سارے ڈفرینٹ گفٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ اسٹیچنگ کاٹن بھی موجود ہے۔ اسٹیچنگ کاٹن جی عید دے رہا ہے، عید سے پہلے عید، اور بہت سارے ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، جو کہ کراچی، لاہور، ملتان، گجرات، پشاور اینڈ مظفر آباد۔ تو یہ اسٹیچنگ کاٹن کا گفٹ ہیمپر جائے گا ڈاکٹر زاہدہ پروین، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور یہ جی سیلی ٹیکس ہے، آپ سیلی ٹیکس بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اوور آل پاکستان میں آپ کی برانچز ہیں، یہ سیلی ٹیکس بھی میڈم آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور پھر جی نیلسن کہتا ہے جی کم مقدار میں زیادہ ایریا کور کرتا ہے، نیلسن کا بھی شکریہ، ہر سال ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے جی رنگ زندگی کا، یہ نیلسن بھی آپ کے ساتھ جائے گا میڈم، یہ بھی آپ کے ساتھ گفٹ جائے گا۔ اور جی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارا ہے رمضان جاری ہے، 11 بجے تک آپ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں اور سیگمنٹ وائز ہمارے مہمان بھی چینج ہوتے ہیں۔ احمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی نوجوان عالم دین ہیں، اور آج آپ سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو خوش آمدید کہیں گے احمر حسن آپ کو پروگرام میں، اور مولانا آفتاب تو پہلے بھی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے، یہ آخر تک رہیں گے۔ اور مولانا آفتاب، خواجہ آفتاب کا اگر آج آپ کو میں بتا ہی دیتا ہوں، 2021 سے سری آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ 2021 میں آپ ہماری سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں آئے تھے، تو تب سے چینل انتظامیہ سے لے کے چینل مالکان سے لے کے ایون ساجد حسین کو بھی آپ کی خطابت پسند ہے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ پورے پاکستان میں دیکھنے والوں کا بھی فیڈ بیک ان کے لیے مثبت ہے، تو یہ ہمیشہ ہمارے پینل میں پرماننٹ ہی ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب، تراویح پر ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ 30 روزہ تراویح ہے، باقی ختم القرآن ہے۔ میں نے کہا یہ ٹاپک کل بھی چلے گا۔ تو وہ تراویح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی تھی، ایم آئی رائٹ؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت لگوا کر اہتمام کے ساتھ یہ عبادت نہیں کروائی تھی، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے اس پر؟ دیکھیں ساجد بھائی، تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر تاکید اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ لوگ اس کو واجب سمجھ لیں گے، کیونکہ یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، البتہ سنت موقدہ ہے، پڑھنا لازمی ہے۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس تسلسل کو نہیں رکھا، تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں حکم۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دور کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی شریعت میں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ کسی بہتری کا سبب ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اس کے اوپر اعراب یعنی زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت جو صحابہ کرام پڑھنے والے تھے وہ بردستہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کیونکہ قرآن کے پہلے معلم، وہ معلم ہیں جن پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور جس طرح سے پچھلی بار میں ہم بات کر رہے تھے قرآن کو کیوں سمجھنا چاہیے، تو قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی چاہیے کیونکہ قرآن کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اس انداز سے بیان کیا کہ ان کے رخ زیبا سے لے کر معراج تک، یعنی اگر بات کی جائے قرآن سے پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ کیا ہے، تو قرآن سے آواز آتی ہے، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کیا ہیں، تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ جب پوچھا جائے قرآن سے کہ اے قرآن بتاؤ ذرا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا
चादर ओढ़कर बैठना क्या है? तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। को जब कुरान से पूछा जाए, कुरान मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने मेराज अता फरमाई, जब अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श पर बुलाया, अपना दीदार करवाया, उसके बारे में कुरान क्या कहता है? तो कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मुख चंद बदरशा शानी है, काली जुर्फत अखमस्तानी है, मखमूर अकीहिन मदबरियां, इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी में शान आखा, इस जान तो शाना सब बनिया मा अजमला का मा आसना का। तो अल्लाह ने कुरान में जिस अंदाज से अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र को बयान फरमाया, उनकी शान को बयान फरमाया, इसी तरह से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस चीज को जिक्र फरमाया जो इंसान के लिए जरूरी थी। तो बात कर रहे थे हम तरावी पर, तो जिस तरह से एराब उस दौर में इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुना करते थे, लेकिन जब जमाना आगे चला तो लोगों को इस बात की जरूरत महसूस होने लगी। जब बाद के लोग आने लगे जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनते थे, उन लोगों के लिए जरूरत थी कि एराब लगाया जाए। तो इस वजह से फिर एराब लगाए गए, जबर जेर पेश लगा दिया गया ताकि आज के पढ़ने वाले कारी को आसानी हो जाए। इसी तरह से सेम एज इट इज नमाज तरावी के हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एहतमाम फरमाया, जमात की सूरत कायम की ताकि आसानी से। और इसका फायदा देखें साजिद भाई, आज आप देखें पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में एहतमाम होता है। चले आप पूरी दुनिया में ना जाए, सिर्फ पाकिस्तान में ही देख लें कि पूरे पाकिस्तान में नमाज तरावी किस एहतमाम से पढ़ी जाती है। रियली अप्रिशिएट। देखिए ना, होता क्या है कि जो सवाल हमारे नौजवानों के जहनों में है, फिर उलमाए इकराम उस पर रोशनी डालते हैं। अदवार है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, फिर आखिर में हज़रत मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा का भी दौर रहा। आपके अदवार में दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत हुई। तो क्या मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा के अदवार में तरावी की नमाज पढ़ाई गई? बिल्कुल पढ़ाई गई। जब उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये नमाज शुरू हुई, उसके बाद वो जो कंटिन्यूटी, हाँ, वो जो तसलसल, हाँ, और वो तसलसल दर तसलसल कायम रही और चलती आ रही। तो उसमें भी ऐसे ही बाजमात नमाज की अदायगी होती है? जी बाजमात, बिल्कुल। जब उमर फारूक आज़म ने जो बाजमात तमाम करवाया, अगर उस पर एतराज होता, देखें हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये कौन थे पता है आपको? ये यानी इल्मी मुशीर थे, यानी जितनी भी खिलाफतें रही उनमें जो इल्मी मामला होते थे उस पर जो रहनुमाई करने वाला बंदा होता था वो मौला कायनात अली मुर्तज़ा पता था। उसकी वजह क्या है? हजरत उमर फारूक को भी पता था, जी, बाकी खुलफाए राशिदीन को पता था कि इल्म का दरवाजा अली है, इल्म का दरवाजा अली है। और हुजूर ने खुद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो हजरत अली की मुशावरत के बगैर ना उमर फारूक आज़म ने कोई फैसला किया, अकबर ने कोई फैसला किया, नुमाइंदगी नहीं है मौलाना आफ्ताब साहब। चूंकि मैं ये उनसे भी पूछता कि क्या हजरत मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने भी अगर इसी तरह बाजमात तरावी पढ़ाई है, तो फिर ये जो सवाल उठते हैं ये सवाल नहीं उठने चाहिए। तो कल उनसे हम पूछेंगे, कल उनकी नुमाइंदगी ज़रूर होगी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तलहा से हम नात रसूल मकबूल सुनते हैं। आफ्ताब साहब ने इश्क़ मोहम्मद जगा दिया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी, आपकी हुर्मत, आपकी इज़्ज़त पर हमारे माँ बाप, हमारा माल, हमारी जान कुर्बान। आप आखिरी नबी हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और आप सारे नबियों के सरदार हैं, ये भी हम जानते हैं। बिस्मिल्लाह सर। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ
کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سن لے علی نبینا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پھر کی گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور مولانا احمر حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احمر، تراویح کی نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تراویح کی جماعت کو، اس تراویح کی تعداد کو، اس تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ تراویح کچھ لوگ الگ پڑھتے تھے، کچھ الگ پڑھتے تھے، 4 5 لوگ پڑھا کرتے تھے، مگر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کی ایک جماعت کروائی۔ صحیح۔ اور جماعت کروانے کا مقصد اور منشور یہی تھا کہ مکمل قرآن کی تلاوت کر لی جائے،
اور مکمل قرآن کو سن بھی لیا جائے اور پڑھ بھی لیا جائے۔ اس تراویح کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ اگر میری امت پر مجھے مشکل نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں اس تراویح کی جماعت کو واجب بھی قرار دے دیتا، سبحان اللہ۔ مگر اس تراویح کی جماعت کو صرف سنت ہی اس لیے رکھا ہے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تراویح کی نماز نہ پڑھیں یا تراویح کی نماز کو ہلکا جانیں۔ جب کسی سنت کو چھوڑنے کی، ترک کرنے کی عادت بنا لی جاتی ہے، جب وہ عادت میں شمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی صغیرہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، پھر وہ صغیرہ گناہ نہیں رہتا بلکہ وہ ایک بڑا اور کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، پھر وہ بندہ تو آپ نے جس طرح کہا کہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے سب، تو پہلے سے حکم تھا کہ اس ٹائمنگ میں آپ کو نماز پڑھنی ہے؟ تراویح کا جو وقت مقرر ہوا تھا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری تک، یعنی فجر کے وقت تک تراویح کا وقت ہے۔ اب اس وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ لوگ الگ بھی پڑھا کرتے تھے، اس وقت جماعت نہیں تھی، باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوا تھا، کچھ لوگ الگ پڑھا کرتے تھے، کچھ لوگ الگ پڑھا کرتے تھے، مگر امت میں پریشانی اور انفار کی وجہ سے، متنفر ہونے کی وجہ سے اور الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آسانی فرمائی، اس امت پر احسان فرمایا کہ ایک با جماعت کی صورت میں ہمیں تراویح کی صورت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک نیریٹو سامنے آتا ہے کچھ مکتب کا، اسپیشلی اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نفلی عبادت ہے اور آپ اس کو جس طرح دیگر نمازوں میں آپ نفل ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ گھر پہ ادا کریں۔ پھر وہ ایک حدیث کا ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا تھا کہ گھر پہ جا کے نماز تراویح ادا کریں۔ لیکن تراویح ادا کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور رات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے نفل کی وجہ سے بھی بہت اہمیت فرمائی ہے، جو رات میں عبادت کی جائے اس کی وجہ سے ہی بہت اہمیت ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس رمضان کے مہینے میں بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ کے حضور قیام کرو۔ اب وہ قیام یا نفل کی صورت میں کیا جائے یا سنت کی صورت میں کیا جائے، اور قرآن کی تلاوت گھر میں کی جائے یا مسجد میں آ کر بجماعت کی جائے، تو اس میں تو کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے کہ وہ گھر میں تلاوت کر لے یا گھر میں نفل پڑھ لے یا گھر میں تراویح پڑھ لے۔ اگر کسی کو الگ قرآن کریم پڑھنے میں تراویح کی صورت میں مزہ اور سرور آتا ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ الگ پڑھ لے اپنی 20 رکعت ہے، اور اگر کسی نے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس کو سرور اور خوشو ملتا ہے تو وہ جماعت ادا کر لے۔ کیونکہ دین اسلام میں ایڈیشن، سبٹریکشن یا قرآن میں آپ بڑھا نہیں سکتے قرآن کو، آپ قرآن کو گھٹا نہیں سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سپارے زیادہ ہیں، یہ سپارے کم ہو گئے، یا اس میں یہ آیت ہم نے بڑھا دی یا کسی بڑے مفتی نے بڑھا دی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تا قیامت تک ایک ہی قرآن ہے، نہ اس میں سبٹریکشن ہے نہ اس میں ایڈیشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک نبی اور ان کی ایک کتاب، اور ہم مسلمان بھی اسی ایک نبی کے فالوورز ہیں۔ تو وہ جو غلط فہمیاں کہیں یا جو ضعیف احادیث کہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ اس پر بھی ہم روشنی ڈالتے جائیں۔ اس ٹاپک کو مزید آگے ہم بڑھائیں گے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں سر، آپ نے کہیں نہیں جانا، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سیگمنٹ وائز مہمان چینج ہوتے ہیں اور ہم آپ کو ملواتے ہیں ان سے۔ اس وقت فائنل سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کراچی کی جان ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، رولنگ جماعت کے کلیدی، آپ کی جو جماعت ہے وہ نہیں تو وفاق نہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ کسی تعارف کے مطابق فیصل چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے، آپ ممبر نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ سر فیصل صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ کیسے ہیں فرحان صاحب؟ فرحان چشتی صاحب کو ہم نے اسپیشل مدعو کیا، اور چونکہ آپ کے اجلاس ہیں اور جب آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو پھر کراچی میں آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے۔ فرحان صاحب، کراچی غنی پرور لوگوں کا شہر ہے، بالکل، کیسا دیکھتے ہیں اس بار کا رمضان؟ الحمدللہ ہر سال جیسے آپ کو پتہ ہے پر رونق ہوتے ہیں، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور کراچی میں الحمدللہ کوئی بھی مذہبی تہوار ہو تو رونق جو ہے کراچی میں پتہ چلتی ہے کہ بھئی کوئی تہوار ہے، شب رات ہو، شب معراج ہو، رمضان ہو، بقرعید ہو، عید ہو، تو الحمدللہ کلچر لوگ ہیں۔ کراچی آپ کو پتہ ہے منی پاکستان ہے، تو ہر رنگ نسب سب جب مل جاتے تو ایک
अच्छा कहते हैं ना रंग आता है, तो कराची की ये डायमेंशन है। फरहान साहब, जब आप कराची आते हैं तो कराची के काम, फिर जब आप इस्लामाबाद जाते हैं फिर वहाँ पे ये मीटिंग वो मीटिंग, इस कमेटी को देखना उस कमेटी को देखना, फैमिली के लिए टाइम तो बड़ा मसला होता होगा। तो फिर भाभी बच्चे तंग करते होंगे कि आप हमारे लिए टाइम कब देंगे आप, फिर हल्के के लोगों की शिकायतें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वाकई आपने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात की है, और हकीकत ऐसा होता है कि एकदम एक चेंज आता है। इस्लामाबाद में होते हैं तो कराची के काम फ़ोनों पे कोशिश करते हैं, फिर आते हैं फिजिकली कुछ चीज़ें होती है वो देखनी होती हैं। जब कराची में होते हैं इस्लामाबाद की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर आजकल आपको पता है असेंबली में चीज़ें देखनी अपने अपने कराची के, समझ कराची के आप केस लड़ रहे होते हैं बेसिकली, जो मामलात होते हैं उनको आप देखते हैं और डील करते हैं चीज़ें, तो बस सफ़र में ही होते हैं बेसिकली। रूलिंग जमात से आपका ताल्लुक, और जब MQM पाकिस्तान वफाक से अगर नाराज़ हो जाए तो वो फिर वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का सामना होता है, और वो बेचारा फिर वो हुकूमत नहीं रह पाती। प्राउड होता है कभी कभी कि हम हर आने वाली हुकूमत में वफाक के अलावा नहीं, प्राउड तो नहीं, बहुत कठिन फैसले करने पड़ते हैं। ये बड़ा मुश्किल कहते हैं मरहला होता है जब आप इस स्टेज पे होते हैं, उस पे होते हैं, तो आपके फैसले जो होते हैं आने वाले वक्त का तयन करते हैं। तो ये बहुत बेसिकली आजमाइश होती है। पछतावा है अगर इस फैसले की बात की तो बड़ी तनकीद हुई थी उन दिनों जब आपने एक मुंतखब हुकूमत को कहा था जी गुड बाय, हम जा रहे हैं। नहीं, देखें वो अच्छा फैसला था बहुत, वो बिल्कुल बड़ी सोच दायराई के साथ एक फैसला किया, जो कि हमारी राब्ता कमेटी है बैठती है, फैसला करती है, और बड़ा बेहतर फैसला किया था। वो उसका नतीजा ये हुआ कि आज थोड़ा बहुत, आज देखें इकॉनमी अब थोड़ी फल फूल रही है। उस टाइम आप इंडिकेटर देखें, IMF के मामलात देखें, उस ज़माने का मीडिया देखें आप, तो आप तो क्लैप्स हो रहे थे, आप तो बिल्कुल मुश्किल में आ गए थे। अगर वो थोड़ा दिन और चल जाते तो आप तो बिल्कुल हो जाते हैं। MQM पाकिस्तान के लोग सिक्योरिटी बड़ी बड़ी नहीं लेते, इन चीज़ों पे अखराजात इस्तेमाल नहीं करते। MQM पाकिस्तान के लोग सिंपल मिजाज होते हैं, अवाम के बीच रहते हैं, अवाम की जो प्रोजेक्ट है उनको टाइम पर तकमील तक पहुंचाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब आगे से वफाक में आपको मुबारक हो, वज़ीर वो सेहत हैं, तो फिर क्या इनकलाब बर्पा होंगे उनके आने से? मुस्तफ़ा भाई डायनेमिक आदमी, आपको पता है, एनर्जेटिक हैं। अब इंशाल्लाह आप देखिए हेल्थ जो फेडरल बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद ना ये चैप्टर बेसिकली सूबे की तरफ ज़्यादा आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फेडरल के हवाले से जो भी हेल्थ की चीज़ें हैं, जैसे आपका ड्रैप है और आपका क्या कहते हैं मेडिकल एंड डेंटल जैसे होता है, ये है। तो ये कुछ इदारे हैं, कुछ चीज़ें हैं, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। बिल्कुल, अब उन पे ये है कि बिल्कुल मसवाई आए, इंशाल्लाह चेंज आएगा, आपको नजर आएगा कि इंशाल्लाह। इसलिए वो वर्कहॉलिक आदमी है। सही। तो सर ये जो बड़े हमारे रोडों के जो हाल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनके ऊपर वर्किंग होगी? वफाक की तरफ से कोई सरप्राइज, कोई बड़ा पैकेज कराची के लिए कि कल जब आप अपोजिशन में आए या जब अपने लोगों के पास वापस आए टेनओवर पूरा करके, तो उनको बता सके कल मैं ही टीवी पर बैठ के आपको फरहान साहब ये आप प्रोजेक्ट ना ला सके, 5 सालों में वफाक ने आपको एंटरटेन नहीं किया। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे कि 15 अरब का पैकेज आया है, कराची को मिल रहा है प्रोसेस में इंशाल्लाह। तो हमारे पहली तरजीह हमारी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाए। ये सेवरेज, जैसे वाटर का काम सेवरेज है, वाटर लाइन्स हैं, रोड्स हैं, समझने आप, ये जो यूटिलिटीज़ हैं, इन सब पे हम शुरुआत टाइम देंगे इंशाल्लाह। देखिए 15 साल का बिगाड़ है। हाँ, अब इंशाल्लाह आए हैं, अपने लोग हैं, अब इंशाल्लाह मिल के चीज़ें देखेंगे और अच्छा करेंगे। इस बिगाड़ एकदम तो सही होगा नहीं, इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे, चेंज देखेंगे आप लोग। एक सिंध में एक बड़े प्रोटेस्ट का माहौल है और रूलिंग जमात पर बड़ा प्रेशर होता है, वफाक की आप बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बहुत सारे सूबों का, एस्टैब्लिशमेंट का, दीगर स्टेक होल्डर्स का। फरहान चिश्ती साहब 6 कैनाल्स बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब तो ये डिमांड की जा रही है कि MQM पाकिस्तान और जो इस वक्त आपका जो शहरी स्टेक है वो इस पर बरमला एहतजाज नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं?
دیکھیں یہ کینال کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم. دیکھیں اگر یہ نقصان دہ ہوتا ہے تو بالکل اس پہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اگر. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا عید کے بعد جو ہے نا پارٹی لے گی اپنا جو ہے بیانات جو ہے اس پہ آئیں گے انشاءاللہ عید کے بعد. آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں اگر یہ صوبے کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے تو ہونا چاہیے, نہیں بہتر ہے تو نہیں ہونا چاہیے. اس کو الگ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو ٹیکنیکلی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے. آفاق احمد صاحب کی سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کل, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سندھ کے لوگوں کا اس پہ تحفظ ہے تو آفاق ان کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں اس کو وفاق کو چاہیے کہ پہلے جو اکائیاں ہیں ان کو ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو کریں, دین پھر ہاں اعتماد میں لینا ضروری ہے نا. وداؤٹ اعتماد میں لے کے آپ کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ کے خیال میں عوام کو اس کے ایڈوانٹیجز نہیں بتانے چاہیے کہ جو سندھ کے سویلینز ہیں ان کو؟ بالکل ڈیفینیٹلی یہی تو ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ پہلے آپ اکائیوں کو اعتماد میں لیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لے کے دین پھر آپ یہ جو ہے نا امپلیمنٹ شروع کریں. فرحان چشتی صاحب, جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں پھر وہاں پہ آپ ایجنڈا پہ اسپیکر کے سامنے بلکہ پورے قوم کے سامنے کراچی کا کیس لڑتے ہیں, بالکل کتنا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بڑا گرو ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم اپنے شہر کا اپنے ملک کا کیا بات ہے کیس لڑ رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کریں, تو کوشش ہے انشاءاللہ اور اچھا ہوگا. بینگ ایم این اے آگے عید آ رہی ہیں, پھر اپنے لوگوں کے ساتھ جو پارلیمنٹیرینس ہیں, جو ایم پی ایس ہیں, بہت سارا ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, پھر کمیٹیاں ہیں, محلے کے لوگ ہیں, جوک در جوک آتے رہتے ہیں, پھر کسی کی غمی ہے, کسی کی خوشی ہے, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مینیج کر پاتے ہیں یا کہ آپ کے حلقے کو شکایت ہے کہ فرحان بھائی ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں, یہ میں جب بھی کراچی میں ہوتا ہوں تو اپنے حلقے میں ہی ہوتا ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. ہم پلس سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کی, مسائل سمجھتے ہیں لوگوں کے, ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غمی ہو خوشی ہو, کوشش ہی میری ہوتی ہے کراچی میں ہوں تو میں ضرور جاؤں وہاں پر اور ان کے معاملات جو ہماری استطاعت ہے اس حساب سے حل کریں لوگوں کا. اور الحمدللہ لوگ مطمئن ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ سیوریج کے, یہ پانی کے معاملات اور یہ جتنے بھی یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہے, لوگ پھر ہمیں ہی بولتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سالو کرتے ہیں. اور الحمدللہ فرحان صاحب بہت اچھا کولیشن جا رہا ہے, منسٹریاں بھی مل رہی ہیں اور معیشت بھی بہتری کی طرف گامزن ہے. آپ کو لگتا ہے آپ لوگ خوش اسلوبی کے ساتھ 5 سال پورے کریں گے؟ انشاءاللہ امید ہے, اچھی ہے. ابھی آپ کے اکنامیکل ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بٹ دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. جب تک آپ کنٹینیوس میں نہیں رہیں گے آپ نہیں اس کو کر سکتے. آپ پالیسیز چینج آتی ہے, آج ہم چلے جائیں گے دوسرا آئے گا, تو وہ آج 1947 سے آپ یہی دیکھ رہے ہیں. اس کو چینج کرنا ہے. ایک پالیسی ہے, اگر میں نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک میں ہی پہنچاؤں. اور جو بیچ میں آپ وہ کر دیتے ہیں نا, پھر نئی پالیسی, نیا بندہ آتا ہے, نئی بالکل نئی سوچ آتی ہے, پھر آپ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ اس سے پورا اس کا ٹرن پورا کرائیں, دین پھر عوام فیصلہ کرے کہ بھئی کہاں کھڑا ہوا آدمی. کیا بات ہے. اچھا سر, بینگ این ایم این اے, آپ لوگ کیونکہ بہت سارے میجر ایشوز ہیں جن کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, تو کبھی تھریٹس آئے؟ یہ بڑا پریشر ایک ہوتا ہے نا کہ یار اس پہ میں نے کچھ زیادہ بول گیا, میں اب اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑ گئی, یا پریشر میں آ گئے کبھی, جیسے ابھی لائیو شو جا رہا ہے, یا ساجد نے اتنا خطرناک سوال پوچھ لیا اور میں نے نہیں پریشر تو ہم لیتے نہیں ہیں. اچھا, اور ہم جو پریشر دیتے ہیں آپ بیسیکلی ہمارا کام پریشر دینا ہی ہے, کام کروانے کے لیے لوگوں سے. کبھی آپ پہ پریشر آیا؟ آتا ہے کبھی کبھار, لیکن اس کو ہم بیسیکلی سیریس نہیں لیتے, ان کو کلیئر کرتے ہیں چیزوں کو, تو وہ سالو عادت ہو گئی. عوامی گورنر کامران ٹسوری صاحب کی بڑی واہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر سر چونکہ بینگ اے میڈیا پرسن ہم مختلف مکاتب فکر میں جاتے ہیں, پھر ہمارے ذرائع بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ جب سے وہ آئے ہیں ایک حلقہ ہے جو کہتا ہے آج گئے کل گئے
परसों गए और मुझे तो वो कुछ दोस्त बैठे थे तो नाम बता रहे थे जी वो नून लीग के फलां साहब आने वाले हैं और मेरे वो अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने कहा अच्छा यार मुझे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फरहान भाई को ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या? देखिए जितना जैसे आपने बताया यही सब हमें भी लोग बताते थे भाई अब आ रहे हैं जब आ रहे हैं, तो नहीं अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नर साहब, अवामी गवर्नर है। पिछली गवर्नमेंट के पिछले गवर्नर बोलते थे ये बात, इन्होंने वो कर दिखाया। खान साहब बोलते थे कि भाई दरवाजे खोल देंगे, इन्होंने खोल दिए। आईटी कोर्सेज गवर्नर साहब करा रहे हैं, बेहतरीन। देखिए ना रोजगार के मामलात, अभी आप देखें रमजान में तो बेहतरीन, ऐसा गवर्नर शायद सिंध की तारीख में तो नहीं आया। जहाँ तक मैंने वो संभाला देखा है तो कोई ऐसा गवर्नर नहीं था पहले गवर्नर पब्लिक को। जी गवर्नर हाउस को तो उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया, बिल्कुल। और एनर्जी अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है फरहान भाई बिल्कुल इसका क्लियर जवाब देंगे और कहेंगे कि हाँ यार इस पे बिल्कुल होना चाहिए। गवर्नर के पास इख्तियार नहीं है सर इतने। हाँ वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखें गवर्नर सिंबल होते हैं, लेकिन आप ये देखें इख्तियार ना होने के बावजूद ये असल देखें ये है क्वालिटी, ये है मैनेजमेंट के इख्तियार होने के बावजूद गवर्नर साहब ने इतना कुछ, ये अवामी गवर्नर ने हमारे इतना कुछ कर दिया जो मैं नहीं समझता। मेरी अकल इसमें बड़ी वो है कि बड़ी एनर्जी है। मैं उससे अक्सर हमारी बात होती है, बैठते हैं हम तो मतलब यार ये कौन सी एनर्जी है भाई जो आप माशाल्लाह से इधर भी उधर भी जाना है और चीज़ें करनी है। और अगर इसी गवर्नर को इख्तियारात मिल जाए तो आप सोचे फिर कहाँ होगा मामला। तो वो इख्तियारात की कोई उसमें कोई कानून साजी करनी चाहिए या नहीं, या फिर ये चूँकि जब हम सिंध हुकूमत के जो मिनिस्ट्रान और उनके नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो बड़ा तंजिया कहते हैं, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। वो देखिए ये है कि सारी बिल्ली खम्बन नोचे वाली बात है। आप ये देखें कि इतना इख्तियार के बावजूद उन्होंने इतना कुछ, वन मैन आर्मी है वो, इतना कुछ उन्होंने कर लिया और पार्टी उनके साथ है। मुर्तज़ा वहाब की गवर्नेंस, मुर्तज़ा वहाब की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतमईन है? मुर्तज़ा वहाब मुझे बड़ा दिल दुखा भी अफसोस भी हुआ जब मुर्तज़ा वहाब बने थे। मैंने भाई यंग है, मेहनती है, फौजिया वहाब एज अ ह्यूमन बीइंग बेहतरीन आदमी है, और लेकिन वो डिलीवर कर नहीं पाए जो उन्हें करना चाहिए था। आप देखें ये वही सिनेरियो है कि सिंध गवर्नमेंट है इनके पास, वफाक में अच्छा खासा प्रेसिडेंट इनके पास है, अब भी कुछ नहीं हो रहा। वही रोडों की हालत आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वही सब कुछ है, वही सेवरेज का निज़ाम, वही पानी का निज़ाम, सब दबा है। तो फिर जो ये पिछले मेयर्स को बोलते थे तो इसका मतलब है कि फिर आप भी, आपके पास तो गवर्नमेंट है, उनके पास तो गवर्नमेंट नहीं थी ना, फेडरल में थे वो ना सूबे में थे। आप तो सूबे में भी हैं, फेडरल की प्रेसिडेंट भी आपके हैं, और फिर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फेलियर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन फरहान चिश्ती साहब, आपका कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फेवरेट आदमी, यार ये आदमी हमारी पार्टी में होता? एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है कि हम कभी हम सामने वालों को भी देख लेते हैं कि यार ये सामने वाला बड़ा एक्टिव है, यार ये मेरी सफ में होना चाहिए था। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हाँ नहीं इनके एक शख्सियत इंस्पायर करती है, उसका काम, उसका बोलने का अंदाज। हाँ जैसे कोई आपकी नजर का कोई ऐसा हीरा? इनके एक ज़माने बिल्कुल प्रोडक्ट एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी थी, अब तो थोड़ी शायद नहीं है वो क्वालिटियाँ। नवीद कमर साहब नवीद कमर साहब, नाम ले लिया फरहान चिश्ती साहब ने आपका, जबरदस्त। जो वाकई जो ये कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हैं इनमें जो बहुत खूबसूरत पार्लियामेंट में क्या वो तकरीर करते हैं, बिल्कुल वो बड़ा बैलेंस चलते हैं। लसानियत ये चीज क्या बात है, ऐसे तो पार्टियों में हैं आप, सही है, मेरा अपना मैनिफेस्टो, आपका अपना, आपकी मेरी सोच, आपकी सोच अलग अलग है, लेकिन लसानियत पे बात ना हो, है ना। वो इन लोगों में कुछ भी साड़ी बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे। एक आखिरी सवाल फिर मैं उलमा से मैसेज लूंगा, फरहान भाई के टाइम पे बहुत कीमती है। अक्सर इत्तेहाद की बातें होती हैं कि इत्तेहाद कर लें, कराची शहरी स्टेक होल्डर जो जमाते हैं, जिसमें एक नाम आफाक साहब का भी आता है, तो आफाक अहमद साहब से इत्तेहाद होगा भी या नहीं? नहीं, आफाक भाई बेहतर आदमी है, बेहतरीन आदमी है, एमक्यूएम को अच्छी तरह समझते हैं, एक टाइम गुजारा है उन्होंने, कमांड की एक ज़माने में उन्होंने, बेहतर आदमी। अभी कुछ स्टेटमेंट आई थी जब वो ये डंपर का मामला चला कराची में, तो वो बेचारे गए जेल से, एक हाजिरी लगवा के आए, फिर फारूक भाई की एक स्टेटमेंट आई उनके हक में। नहीं बहुत अच्छा उन्होंने ये कदम बढ़ाया, इसमें तो हम उनके साथ हैं। और वाकई ये जो आज़ादी डंपर माफिया आप देखें ना,
تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے بچوں کے ساتھ روز 3 4 لوگ آپ قاتل ٹینکر. آپ کی ہی سیٹ پر آپ سے پہلے کچھ شو پہلے خاتون رہنما تھی, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, تو وہ کہہ رہی تھی ہم نے ٹائم رکھا ہے, تو میں نے کہا بی بی آپ میرے ساتھ چلیں, بغیر ٹائم کے گاڑیاں ہیں. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں ایکشن بالکل لیتے نہیں, اس پہ ہم نے کوئی گاڑی سٹی میں اس ٹائم پہ پہلے آ کے دکھائیں تو وہ گاڑی بند ہو جائے گی. دیکھیں یہ بڑا ایک ویسا بیسکلی ایشو ہے, اس کو سندھ گورنمنٹ کو اپنی آگے کھولنی چاہیے. یہ انارکی کی طرف چیز جا رہی ہے. جب کسی کا بچہ محفوظ نہیں ہوگا تو پھر قانون, پھر سب کچھ. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ٹرکس کے کیا ہوا, کس طرح. تو یہ تو ایک شروعات ہے, اس کو روکا جائے, لا کے حساب سے چلا جائے. اگر 11 بجے 12 بجے کا ٹائم ہے رات کا, تو جبھی ٹینکرز اور یہ جتنے کنٹینرز جو ہیں اسی ٹائم نکلے پورٹ سے, اور ایک ٹائمنگ ہو. نہیں ہے تو اس پہ اصل میں وہی والی بات ہے نا, ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ مافیا سمجھنا, ہر جگہ مافیا ہے. پولیس میں بھی بہت ساری ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو پھر ان کی وجہ سے ہی سب کچھ. پھر آپ کو بھی نہ فون آ جائے, وہ ان کے ہیں مسعود صاحب ہے نا, تو پھر وہ آپ کو بھی نہ فون کرے, فرحان بھائی ساجد یہ آپ میرے خلاف بول رہے ہیں, میرے لوگوں کے خلاف. نہیں جی, ہم تو سچ اور حق بولتے ہیں. اچھا, اب کسی کی فرمائش پہ تو چیزیں نہیں ہوں گی, جو سچ ہے وہ ہوگا. اور لازمی جو قانون شکنی کریں گے ان کی نہیں بولنا چاہیے, اور ہم اسی مینڈیٹ کی وجہ سے آئے ہیں, تو ہم تو بات کریں گے حق اور سچ کی. سر ایک چیز اور کہ بینگ اے پولیٹیشین اینڈ این انٹرپرینیور ایٹ دا سیم ٹائم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپورچونیٹیز نہیں ہے, اور آپ لوگ کیونکہ ہمارے ملک میں ٹائکونز بھی ہیں, اپورچونیٹیز بھی ہیں, بٹ ایک گیپ ہے بہت زیادہ یوتھ کے درمیان اور ان ٹائکونز کے درمیان. ہاں, نوجوان بھی مایوس ہے, ایک کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے درمیان, تو یہ کس طریقے سے فل اپ ہوگی؟ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے نوجوانوں کو یہ میں میسج دوں گا کہ بھائی پہلے تو یہ سوچ لیں مایوسی تو گناہ ہے. بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں, ہم دنیا میں جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہاں بڑا مشکل ہے. آپ کے پاس چاروں موسم ہے, آپ کے پاس خلا ہے, آپ فلفل کر سکتے ہیں, اور جگہ تو بڑی مشکل ہے. امریکہ لندن جاتے ہیں, بڑی مشکلات ہیں, وہاں اسٹرگل کرتے ہیں, اس کی آدھے % اسٹرگل یہاں کر لیں تو آپ اس سے بہت آگے ہو. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی فرحان صاحب نے. اور احمد صاحب ہم بات کر رہے تھے تراویح کی اہمیت کی, کیٹیگریکلی کہ تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے, اور جو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں سے ثابت نہیں, فلاں سے, دین اسلام ان چیزوں سے بالاتر ہے, کیا کہیں گے؟ دین اسلام وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے, اور مکمل ضابطہ حیات ہے, انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ہونے والے, اور اگر لیا جائے تو انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں جو کچھ ہوگا اور قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ تمام کا تمام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا ہے. اب دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری دنیا سے ہوا تو اس کے بعد اصحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے, یہ دو جماعتوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت دین کو آگے پہنچایا. اب جو دین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو جماعتوں کو سکھایا ہے, وہی دین بالکل حق ہے اور وہی دین بالکل سچا ہے. اسی دین پر ہمیں رہنا چاہیے, اسی دین پر ہمیں رہنا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی احمد نے. اور نیلسن پینٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے. آپ اچھے گفٹ ہیمپر بھی ہمیں بھیجتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کم مقدار میں زیادہ ایریا کور کرتا ہے. نیلسن پینٹ اور رنگ زندگی کا ایک ڈنر سیٹ بھی بہت خوبصورت بھیجا ہے انہوں نے. بہت سارے گفٹ ہیمپر آپ کو اور بھی نظر آ رہے ہیں سیٹ پر. سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا, جانے جب شو ختم ہو, اتنا بھاری ہے میں آپ کو یہاں سے دے نہیں سکتا. احمد یہ لیتے ہوئے جائیے گا ڈنر سیٹ بھی. اور آفتاب کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو کہ ہمیں امن کا میسج دینا ہے, ہمیں ٹولیوں میں تقسیم نہیں ہونا, فرقہ واریت سے دور, لسانیت سے دور رہنا ہے؟ بالکل, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان میں ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک بڑا معمول ہو چکا ہے عبادات کا. الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ نوجوان طبقہ بھی آپ جائیں اگر نماز تراویح میں, تو تراویح کی نماز میں پہلی صف میں نوجوان کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور یقیناً یہ اس بات کی نوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے
کہ جب بندہ نوجوان جب سجدہ کرتا ہے نا، نوجوان جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا اور فساد کرے گا. یہ ایک مکالمہ ہوا تھا نا قرآن میں، اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو پیدا فرمانا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اور یہ جو ہے یہ انسان جو ہے زمین میں خون ریزیاں کرے گا اور فساد کرے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس مکالمے کی نوید ہے کہ جب بندہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر سے اپنے ملائکہ کو کہتا ہے اے میرے ملائکہ، تم نہ کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کرے گا اور فساد کرے گا، دیکھو وہی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ خون ریزی کرے گا فساد کرے گا وہ آج میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. اور جو ہے اور سجدہ ریز ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا، یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں، ماشاءاللہ سے رمضان اور رمضان کے علاوہ ہمارے خاص طور پر شہر کراچی میں کورنگی لانڈی کے ایریاز میں آپ کو ایک بڑا پیارا بات بتاتا چلوں، آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہوگا قوالی نائٹس، اسی طرح نائٹ فنکشن، اس فلاں جو ہوتا ہے ٹرینڈ بن گیا یہ تو. صحیح ہے. اسی طرح کورنگی لانڈی کے لوگوں نے مسجد نائٹ شروع کیا. اور اتنا پیارا انیشیٹو ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، ہفتے والے دن پوری رات کا یہ مسجد نائٹ ہوتا ہے جس میں پوری رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نوافل ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بیان ہوتا ہے پوری رات، رات سے لے کر صبح. بہت خوبصورت بات، کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے. مجھے شہزاد بھائی بار بار ٹائم کا مجھے بتا رہے ہیں، اور شہزاد بھائی آپ کا اور ہماری بیک اینڈ کی پوری ٹیم کا شکریہ. رحمان سے لے کے فرحان بھائی سے لے کے عدنان سے لے کے تنویر بھائی سے لے کے انور سے لے کے راشد سے لے کے آپ تمام، اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو صاحب بھائی مجھے معاف کیجیے گا. اور آپ لوگ ہوتے ہیں تو ہم پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، اگر آپ نہ ہو تو ہم کام ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کسی میں کوئی کوالٹی ہے، کوئی آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے تو اگر آپ اس کی سروس کو ایکنالج کریں گے تو وہ خوش ہوگا. ہاں، اپریشیٹ کمی ہے معاشرے میں، تو اکثر میں اس سیٹ پر بیٹھ کے آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہوں. فرحان صاحب کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ جب یہ حکومت آئی تو چونکہ بینگ اے کرنٹ افیئر کا اینکر تو بہت سارے جگہوں پہ جاتے ہیں اور عوام کی فیلنگز کو لے کر آتے ہیں، تو مایوس ہو گئے. ہم ان کو کہتے تھے کہ بڑوں کی حکومت آئی ہے، یہ سارے سینئر لوگ ہیں، دیکھیے گا ملک کو ڈیفالٹ سے بھی بچائیں گے، معیشت بھی صحیح سمت آئے گی، امن بھی ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوگی. جو ٹارگیٹس لے کر آپ لوگ آئے ہیں وہ اچیو کریں گے. نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ بس جی، میں نوجوانوں کو ایک بات کروں گا، نا امید نہیں ہونا ہے، امید رکھنی ہے. انشاءاللہ محنت کرنی ہے، اور یہ نہیں سوچنا. ایک ہمارے بچوں کا کیا ہے، میں بچوں کو یہ بولتا ہوں جتنے میرے حلقے میں نوجوان ہیں، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس 65% ہمارے ملک میں نوجوان ہیں، یوتھ ہے. بالکل بے شک. اس یوتھ کو ہم جو ہے استعمال صحیح نہیں کر رہے، وہ استعمال صحیح یوز ہم صحیح نہیں کر رہے. ہم یوز اگر صحیح کر لیں تو یہ جو کہتے ہیں نا IMF اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینڈ ہے 2 منٹ سب صحیح ہو سکتا ہے. ہم یوز دیکھیں، IT ہے بھائی، ہم نے اپنے نوجوانوں کو بیسیکلی کاؤنسلنگ نہیں کی. آپ دیکھیں نا، نوجوان بیچارے ہمارے ہیں بچے انٹیلیجنس بھی، خاص طور پہ کراچی کے بچے بہت ہی ذہین ہیں. تو اگر یہ IT کی طرف جائیں، اب کوشش کر رہے ہیں گورنر صاحب بھی، ہم بھی IT کے معاملات. سندھ حکومت کہتی ہے ہم دے رہے ہیں، لیکن اس پہ ایک الزام ہے کہ آپ اقربا پروری کرتے ہو. مجھے وہ بازی کی اسٹیٹمنٹ یاد ہے، خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے بچے فوڈ پانڈا کیوں چلائیں. ہاں نہیں دیکھیں اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ گورنمنٹ جاب ہی ہے. نہیں بھائی، گورنمنٹ دنیا میں کہیں یہ فارمولہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جاب ہوتی ہے. آپ پرائیویٹ جاب کریٹ کرتے ہیں، ہاں گورنمنٹ فیسیلیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ فیسیلیٹ کرے اور انڈسٹریاں لگیں. آپ پراپرٹیز میں لگ جاتے ہیں، اس میں آپ انڈسٹریاں کھولیں، جاب کریٹ ہوں گی. یہ ذہن سے بچے نکال دیں، یہ گورنمنٹ جابز کا نکال دیں ذہن سے، گورنمنٹ جاب ملے گی تو میں کام کروں گا. نہیں، آپ پرائیویٹ جاب میں جائیں، جو اپنا بزنس کریں، اور صاحب آپ بزنس کریں گے، 4 نوکریاں آپ نکالیں گے، 4 وہ نکالے گا، تو آٹومیٹک سب ایڈجسٹ ہوں گے. کیا بات ہے، ہمت نہیں آنی. بہت خوبصورت بات کی. اور مجھے پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ ساجد بھائی آپ کا وقت بھی ہوتا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا. فرحان بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں آپ کا بڑا قیمتی وقت تھا. ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، اور ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ممبر نیشنل اسمبلی جتنی پولیٹیکل پارٹیوں کے ہیں کہ وہ کراچی آئیں تو ہم ان کو کہیں کہ سر اب آپ آئے ہیں تو اب آئیں، ورنہ تو ہم فون کال پر
ان کو انگیج کرتے رہتے ہیں. اور آپ علماء کے پینل کا بھی شکریہ, آپ لوگ بھی اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں. مجھے اور حورین گوری کو اجازت دیجیے, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.